बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि फरीक बने बगैर पीटीआई को रिलीफ मिला जो बरकरार नहीं रह सकता। पीटीआई चाहती तो फरीक बन सकती थी, मगर जानबूझकर नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी हुक्म नहीं दिया कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश और सख्त नोटिस लेते हुए शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है, जबकि मुज़ाकराती कमेटी के अरकान में भी इजाफा कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजर सारी दरख्वास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें अदालत ने कहा कि पीटीआई ने किसी अदालती फोरम पर मखसूस नशिस्तों का तकाजा नहीं किया। पीटीआई इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में भी फरीक नहीं बनी थी। देखिए जी, ये सिस्टम जो है ना, ये नहीं चल रहा। बात इसको यहाँ से जो है ना वो शुरू करते हैं। सिस्टम नहीं चल रहा। सही। और ये जो आपको सारे वाकयात नजर आ रहे हैं ना, जी। जो आपको ये जो अभी सहाफ़ियों के साथ मामलात हुए हैं, या ये जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, या ये है कि जो इत्तेहादी जमातें आपस में लड़ रही हैं, या ये कि मतलब ये मुल्क में इन्वेस्टमेंट ने आना है और मामलात आगे चलने हैं, तो ये सिस्टम जो है ना ये नहीं चल रहा। सही। नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान इस सिस्टम में इस ये जो सिस्टम जब गिरेगा ना, जी। वही जुमला मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जब गिरेगा तो आपको गिरता हुआ नजर आएगा। ये दाएं बाएं आपको सब नजर आ रहा है ना, ये जी। इस सिस्टम के कोलैप्स होने की ये अलामात हैं कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। सही। ठीक है, मैं उसी बात को, इसको जो भी कर लें ये सिस्टम, और ये जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के बाद एक ब्लैक होल है जिसमें से गुजर के हमने आगे निकलना है। ठीक है, तो ये वो वाला फेज है, तो हम उसमें से गुजर रहे हैं। सही। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये कैसे निकलते हैं और कैसे से और क्या आगे होता है, वो आपको रोज बरोज बरोज जो है नजर आएगा। करप्शन, आवाम को कुछ मिल नहीं रहा, कहीं गैस के इश्यूज हैं, कहीं आईएमएफ के इश्यूज हैं, कहीं और प्रॉब्लम्स हैं। आप देखें पूरे मुल्क में अफरा तफरी है, तो ये उसकी सिस्टम हिल रहा है। देखिए ढांचा हिल रहा है पूरा। जी। नंबर एक। नंबर दो है कि ये, मैं क्यों ये बात कहता हूं कि सिस्टम, मैं तो कई साल से ये कह रहा हूं कि सिस्टम जाएगा, जमहूरियत नहीं जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो हालात खित्ते और दुनिया के हालात हैं उनके साथ ये सिस्टम कंपेटेबल नहीं है। पुरानी बातों को फिर दोहरा रहा हूं दोबारा। और उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की, वो होती है कि जब आप अकाउंटेबिलिटी हो, जब किसी किस्म का रूल ऑफ लॉ हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और माशी दहशत गर्दों को अक्रॉस द बोर्ड एक दफा पकड़ा जाए, जिसके नतीजे में दूसरी दहशत गर्दी खत्म होगी। तो अब वो चूंकि नहीं ये सिस्टम डिलीवर कर पा रहा, तो ये से कोलैप्स हो रहा है। अब इसको जो मर्जी आप कर लें, जैसे ये सारी रेलिवेंट सी बातें हैं कि जी वो उसके साथ उसकी मुलाकात हुई, वो आपस में बैठ गए, गिले शिकवे हो गए। असल ये है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसको कैसे अब ठीक ठाक करते हैं, क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते। उधर कश्मीर से लेके और उधर इस्लामाबाद और बाकी बलोचिस्तान और केपी के हालात जो है सबके सामने, इसमें निकलना है हमने, निकल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। अच्छा, यानी अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो, फिर मैं अपने उस थीसिस से वापस आता हूँ कि एक बहुत बड़ी जंग है, जी। और उस जंग में जो है वो बहुत से थिएटर्स जो हैं वो खुले हुए हैं, सही। जिसमें से एक थिएटर जो है वो यूक्रेन का है इस वक्त। एक थिएटर जो है वो खुला हुआ है पैसिफिक में। एक थिएटर, अच्छा, पैसिफिक का जो थिएटर है वो एक्सपेंड होते 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 पूरा ईस्ट एशिया तक आ चुका है, क्योंकि उसमें म्यांमार, ये जो थाईलैंड, कंबोडिया, ये पूरा जो रीजन है ये डिस्टेबलाइज हुआ हुआ है बहुत बुरी तरह। जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते थे कि लुक ईस्ट का जो उनका था, या एक्ट ईस्ट वाला, वो सारा का सारा जो है वो मुकम्मल तौर पे वो जो है वो कोलैप्स कर गया है। वो पूरा रीजन जो है वहां पर एक क्याओस है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एक तो वो थिएटर बहुत बड़ा थिएटर है, वो जी। बहुत बड़ा थिएटर है। फिर उसके बाद दूसरा जो थिएटर है यूक्रेन वाला थिएटर है, और वो जंग कहीं दूर दूर तक खत्म होती नजर नहीं आ रही। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो वॉर बॉम्बर नहीं है,
یعنی وہ میں پہلے بھی بات کی کہ ناٹ اے وار مونگر، کہ وہ کہیں گے میں جنگ کروں گا، میں یہ وہ، لیکن وہ جو ہے وہ ایسے حالات میں ہے جہاں پر جنگیں تو ہوں گی، حالات جو ہیں وہ تو وہ بھی شاید قابو نہیں کر پا رہے. جی اچھا، اور وہ اگر حالات کو قابو کر لیتے تو ان کو ظاہر ہے کہ ایک نہیں 50 نوبل انعام ملتے. جی لیکن یہ جنگیں ان کے ہاتھ میں ہے نہیں. صحیح. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ چند روز پہلے انہوں نے ساری دنیا کے جو فوج کے 4 اسٹار اور اس کے بعد 3 اسٹار اور 2 اسٹار 1 اسٹار جنرلز کو اور فوج کے لوگوں کو انہوں نے بلایا. اور پہلے تو ان کے جو سیکٹری ڈیفنس ہیں اور جو این ایس اے بھی ہیں، جی یہ بڑی ان کی بڑے ان کے پاس جو ہے کافی اسٹرانگ ہیں وہ. تو پیٹی ہیزک جو ہے انہوں نے پھر یہ بات، اور مارکو روبیو اور یہ ساری جو شخصیات ہیں یہ بہت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریب ہیں. اب ہم مجھے یہ بتائیں نا کہ انہوں نے جو وہاں سپیچز کی ہیں، ان کی جو سپیچز ہیں، تو اس میں انہوں نے اس کو ڈپارٹمنٹ آف وار کا نام دے دیا. اب ڈپارٹمنٹ آف وار کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے ڈیفینس نہیں کرنی، ہم نے آگے سے وار کی طرف جانا ہے، یعنی ہم نے اگریسو پالیسیز اختیار کرنی ہے. اور اس میں انہوں نے بہت ساری جنگوں کا ذکر کیا، بہت ساری، انہوں نے کہا یہ بھی خطرات ہیں، ادھر بھی ایران، یہ چائنا، یہ وغیرہ وغیرہ ساری بات ہوئی. تو وہ ایکچولی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جنگیں جو ہے میں ختم کروانے آیا ہوں، پیس کا میں امن کا پیامبر ہوں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ تو ان کے آنے سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی جنگ ہے اور اس کے کئی تھیٹرز ایک ساتھ کھل گئے ہیں. جی اچھا، اس میں جو دیکھیں نا، اگر ہم شروع کریں، وینزویلا کے حالات خراب ہو رہے ہیں. صحیح. اور وینزویلا میں انہوں نے جو ان کے نکولس مدورو ہیں، انہوں نے وہاں پر مکمل طور پہ یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر اگر اٹیک ہوا تو ایک تو ملک میں فوری ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے انہوں نے. صحیح. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جواب میں جو میزائلز ہمارے جائیں گے وہ یہاں سے اگر اسرائیل نہیں بچا سکا، یہ ان کے پیٹریٹ اور تھارڈ سسٹم ادھر خراب ہو گیا، تو ہمارے میزائل جا کے ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو ہمارے میزائل جا کے امریکہ کے اندر گریں. صحیح. یہ بالکل ان کے قریب ہیں ویسٹرن ایٹماسفیئر. انہوں نے کہا یہ اب بھول جاؤ کہ ہماری یہاں سے ہمارے میزائل، اور ایک بھی گر گیا تو پھر کیا ہوگا، وہ پھر آپ جانے اور ہم جانے، ہم جنگ میں جائیں گے. صحیح. یہ انہوں نے میدوروں نے بھی جواب دے دیا کہ ہم جنگ کریں گے، یہ بھول جاؤ کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو اگر ایران جواب دے سکتا ہے اتنی دور سے اسرائیل کو، تو ہم اس سے بہت بہتر جواب دے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ اچھے اکوپمنٹس ہیں دوسرے ملکوں کے. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. جی پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج یوکرین کو یہ کہا کہ، اور یوکرین کا زیلنسکی جو ہے انہوں نے بہت بڑے اعلان کر دیے کہ بھئی ہمارے تو معاملات ہو گئے کہ انٹیلیجنس ہمیں امریکہ دے گا لانگ ٹرم بیسس پہ کئی سالوں تک، جب تک یہ سارے علاقے ہم چھین نہیں لیتے. صحیح. اور ان کی جو ڈیپ ڈاؤن رشیا کے اندر جو میزائلز ہمارے ہٹ کریں گے تو امریکہ ہماری ہیلپ کرے گا. صحیح. ادھر سے رشیا نے کہا ہے کہ اچھا تیار ہیں، آپ کو ہیلپ ہوتی ہے تو ہم جواب دیں گے، اور ہم تو لڑنا ہے تو لڑ لو، صحیح. لیکن یہ کہ ہم جو ہیں وہ تیار ہیں اس کے لیے. تو وہ فرنٹ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اور ایک نیا فرنٹ جو میں نے کل بھی بات کی تھی، نیا فرنٹ آپ کو کھلتا نظر آ رہا ہے، یہ لیٹن امریکہ میں، ٹھیک ہے، جی وینزویلا میں. اب آ جائیں آپ اس پہ کہ یہ جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح. یہ، اور اس پہ رات کو وہاں پہ جو فلوتیلا کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. انہوں نے اپنا یہ بلاکٹ کا جو ایریا ہے، جہاں جو اسرائیل کی جو حدود ہیں، سمندری حدود، اس میں انہوں نے نہیں آنے دیا. اور 70 کلومیٹر یا اس سے دور ہی انہوں نے اس کو ان ساری کشتیوں کو انہوں نے روک لیا. اس میں 40 سے 45 اس میں کشتیاں تھیں، اور اس میں سے انہوں نے 2-3 سمندر میں بھی موجود ہیں، ان میں لائرز، وکیل وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہیں. باقی ساروں کو وہ گرفتار کر کے، اور وہ لے کر آ گئے ہیں ان سب کو انہوں نے شفٹ کر دیا ہے، جس میں ہمارے سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی ہیں. بڑے زبردست، بہت زبردست. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان کو وہ لے کر آ گئے ہیں. یہ اس دور کا جو جنوبی شہر ہے جو کہ بندرگاہ ہے، جہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں پر
وہ جب اٹیک کرتے ہیں ہوتی تو سب سے زیادہ یہ اجدود، اگر آپ دیکھیں ان کے جو جنوب کے اندر اجدود کا جو شہر ہے بندرگاہ ہے، وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے رکھ دیا ہے۔ صحیح۔ اچھا 40 ملکوں کے لوگ ہیں اس میں، یورپ کے لوگ ہیں اس میں، کوئی عرب ممالک کے لوگ ہیں اس میں، بہت کئی پوری دنیا سے اس میں لوگ ہیں۔ تو اب وہاں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، رات سے کئی ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اچھا ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ یہ سینیٹر مشتاق صاحب کو تو یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ اون ہی نہیں کر رہا تھا، انہوں نے تو اون ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جب انہوں نے یہاں پہ مظاہرے کرنے کی کوشش کی تو ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اچھا میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ چیک کیا کہ کیا ان کا کیا، وہ کہتے ہیں ابھی اسرائیل سے چھوڑنے نہیں جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل ان کو شاید یہاں اس لیے شفٹ کر دیا انہوں نے، تل ابیب نہیں لے کے گئے، یہاں اس لیے شفٹ کر دیا ہے کہ یہاں پر اگر یہ چونکہ جنوب کا علاقہ ہے نا، اس جی دور میں جنوب کا علاقہ ہے، جی تو بالکل۔ انہوں نے کہا تل ابیب اس لیے نہیں لے کے گئے، یہاں اس لیے شفٹ کر دیے کہ اگر ہوتیز اٹیک کریں تو ہم یہ کہیں کہ جی یہ چونکہ میزائل ہوتیز نے یہاں پہ مارا تھا جنوب کے علاقے میں، تو اس کے نتیجے میں یہ ان کو نقصان پہنچ گئے، تو ان کو ایز اے ہیومن شیلڈ کے طور پہ وہ لے کر آ گئے ہیں اس علاقے میں اجدود کے۔ بالکل یہ عجیب سی بات ہے جی کہ وہاں سے وہ ان کو اجدود میں لے کر آ گئے۔ اگر اچھا ابھی اس کے اوپر بڑی شدید یعنی آپ سمجھے کہ میسج کنوے ہو رہے ہیں ان کو کہ ان کو رہا کیا جائے۔ صحیح ایک چانس تو یہ ہے کہ وہ ڈپورٹ کر دیں اور ان کو واپس ایجپٹ یا ٹیونیزیا یا کسی اور ملک بھیج دیں، کیونکہ اگر ان کو یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے اور یہ کہیں کہ ہم ان کو ہیومن شیلڈ بنا رہے ہیں، یہ نتن یاہو یہ کہے تو وہ تو پھر ایک بہت ہی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ تو ابھی اس میں یہ ان کی رہائی کے لیے جو ہے نا وہ ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا، اور نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں یہ ہمارے ملک میں ہمارے طرف آ رہے تھے اور یہ ہماری سمندری حدود کو کراس کر رہے تھے، ہم نے ان کو پکڑ لیا اور یہاں لے کر آ گئے۔ میں نے کہا نا کوئی روز تو ہے نہیں، کوئی اس وقت کسی قسم کا یعنی دنیا بس ایسے ایک عجیب سی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو بھی کوئی نہیں مان رہا، وہ کولیپس ہو گیا ہے، باقی آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اچھا اب تو ایک تو یہ ایشو چل، دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آج شاید کسی وقت جی اگلے چند گھنٹوں میں شاید خبر ہے کہ حماس کی طرف سے ایک جواب جو ہے وہ چلا گیا صحیح ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جی اس میں 20 نکات میں ترامیم کی جائیں، صحیح جو آپ نے 20 نکات پیش کی ہیں جی اس میں ترامیم کی جائیں، اور یہ 20 نکات میں جو ترامیم ہیں ان کی بات عرب ممالک بھی کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کل بھی بات کی تھی، میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ بیٹریل کی بڑی پرانی ہسٹری ہے اس پورے خطے کی، اگر آپ جی ہسٹری کئی دفعہ ہم تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بڑی پرانی ہسٹری ہے بیٹریل کی، کس نے کس کو دھوکہ دیا، کیا کیا، پچھلے 20 سال ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو آج حماس کی طرف سے جو بات جا رہی ہے وہ اس میں عرب ممالک بھی ہیں، عرب ممالک بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، باقی ملک بھی ہیں، کیونکہ دو تین چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اگر وہ یہ کہتے ہیں نا، یہ دیکھیں ان کی اپنی پوزیشن بہت خراب ہو گئی پوزیشن، کہ بھائی ہم نے جو بات کی تھی ٹرمپ نے تو کچھ اور کر دیا، مطلب یہ کوئی بیانیہ ہے، یہ کوئی بیانیہ ہے جی کہ جی ہم نے ایک اور بات کی تھی اور واقعی کی تھی، وہ 21 رکنی تھا نا ایک، جی پلان تھا اس کو ٹرمپ نے چینج کر دیا۔ جی یہ جو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی بیانیہ چلنے والا ہے ہمارے یہاں بھی اور باقی لوگوں کے کہ اچھا ٹرمپ نے چینج کر دیا، اور پھر آپ نے کیا کیا آگے سے؟ تو ان ملکوں کی طرف سے اب یہ پریشر جا رہا ہے وہاں پہ، ترکیہ کی طرف سے بھی اور باقی ملکوں کی طرف سے بھی، کہ آپ اس میں یہ تبدیلی کریں، اور اس میں ایک کلیئرٹی کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ، ایک تو یہ بورڈ کے نام آ گئے، جی یہ عجیب قسم کا بورڈ ہے جو ٹونی بلیئر کے ساتھ میں نے کل بھی بات کی تھی، اس بورڈ کے اوپر، کیونکہ یہ تو کالونی، یہ تو وہ جو ایک کالونی بن جائے گا نا کہ جی دوبارہ اسی طرح سے، او بھائی پھر اسی طرح سے وہ پال بریمر کی جو میں نے ایک دو دن پہلے مثال دی تھی کہ پال بریمر آ کے بیٹھ گئے تھے اور یہاں پہ وہ حامد کرزئی کے بون کانفرنس میں ہو گیا، یہ اس کے نتیجے میں کبھی جنگیں ختم ہوتی ہیں؟ نہیں۔ تو یہ جو بورڈ کے نام آ گئے ہیں
تو اس بورڈ کے اندر پھر کون عرب جائے گا؟ اور عرب جو ادھر سے ایک آدھ نام آیا تھا مصر کا، وہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جناب بلینئر ہیں، اور وہ تو ٹونی بلیر کے دوست ہیں کہ چھوٹے موٹے رفائی کام بھی کرتے رہتے ہیں. یہ جو بلینئرز ہوتے ہیں نا، جی یہ جو ایلیٹ کلب ہوتا ہے نا بہت دنیا کے، یہ چھوٹا موٹا اپنے جو ان کی غلط حرکتیں ہوتی ہیں نا اس کے اوپر کور کرنے کے لیے چھوٹا موٹا رفائی کام بھی کرتے رہتے ہیں، تاکہ لوگوں کا دھیان ادھر لگا رہے. فلانے نے ادھر بھی یہ کھولا ہوا ہے، وہ دیکھیں جی کتنی چیریٹی کرتا ہے فلانا. اصل میں سارا پیچھے اکثریت ایسی ہے جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ اللہ نیک آدمی ہے جی، اور جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شو آف نہیں کرتے. تو یہ جو ہے یہ اس قسم کا ایک یہاں پہ وہ نام آ گئے. اس کے نتیجے میں اور پریشر آ گیا کہ بھائی یہ ان کو کسی نے دھوکہ دیا ہے یا انہوں نے تو نہیں دھوکہ، تو ایک گڑبڑ ہو گئی بارہ. اب اس کو یہ ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہاں سے بیانیہ جائے گا ہماری طرف سے بھی، کل غالباً کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گی پالیسی کی. اس شہباز شریف صاحب یہ کوئی بات غالباً کریں گے اسمبلی میں آ کے، ظاہر بتانا پڑے گا ان کو کہ کیا معاملہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے میں واقف ہوں، لیکن میں یہاں پہ اس لیے نہیں یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ملک کے خلاف بات ہماری جاتی ہے. لیکن میں آپ کو صرف میں نے چند روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ کیا تقریر کے اندر کوئی تبدیلیاں ہوئیں. تو یہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ان کی جو ٹیم ہے، پرائم منسٹر کی جو ٹیم ہے ہماری جو سویلین ٹیم، اس کی ایک دو اس میں ایسی شخصیات ہیں جو بہت ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ جا کے وہ جو ہے نا وہ کسی طرح سے گوڈوں میں بیٹھ جائیں جا کے وہاں پہ امریکہ کے. تو انہوں نے اس تقریر کے اندر جو ہے نا 2-3 تبدیلیاں ہوئی. یہ غالباً پرائم منسٹر کو شاید پتا ہے نہیں پتا، لیکن میرے پاس چونکہ اوریجنل ڈرافٹ موجود ہے، میں دکھانا نہیں چاہ رہا، وہ معاملات سینسٹیو ہیں، لیکن اس میں تبدیلیاں کی گئیں. اچھا، اور وہ خواجہ آصف صاحب والا ایشو، اور میں نے ان کو ٹیگ کیا تھا، لیکن اب میں اس پہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا. لیکن یہ کہ تقریر میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس میں، یہ باقی ملکوں سے نہیں، ہماری تقریر کے اندر یہ ڈرافٹ جو تھا، جب آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں نا آپس میں، تو اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں اس میں. اچھا، اب معاملہ لیکن ایشو یہ سارا کہ آج جو حماس کی طرف سے جواب جائے گا، وہ جواب جو ہے وہ عرب ممالک کی طرف سے بھی ہوگا. اچھا، ایک لفظ اس میں ایک تو بورڈ ہے نا، پھر اس کے بعد ایک اور لفظ بڑا اس کی طرف کسی دھیان نہیں گیا، اس میں لفظ لکھا ہوا ہے اے پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوں گی پیلسٹینین. آپ مجھے آج کی دنیا میں کوئی ایک اے پولیٹیکل پیلسٹینین پرسنالٹی ڈھونڈ کے دکھا دیں ایک. یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے، کوئی غیر سیاسی، یعنی ایک کوئی ایسا فلسطینی ہو سکتا ہے جس کا کوئی اس کے ذہن میں، یعنی وہ اس کو قتل عام نہ کہتا ہو، یا اس کو قتل عام کہتا ہو، یا کہتا ہو بہت اچھا ہے، یا کہتا ہو یہ بڑا برا ہو رہا ہے. یہ کیسے اے پولیٹیکل کہاں سے آئے گا؟ کوئی ایک شخص ایک پولیٹیکل ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں آپ جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی کہیں، کیا کوئی شخص واقعی اے پولیٹیکل ہو؟ عام آدمی بھی کوئی اس کے کچھ سیاسی تھاٹ تو ہوگی نا. اور خاص طور پہ جب اتنے مظالم ہو رہے ہیں جس ملک میں، اس ملک کے اندر جو ہے آپ کا ایک قوم پوری جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ڈھونڈیں گے اس کے لیے. آپ اے پولیٹیکل ایسا آدمی جو حماس کا بھی نہ ہو، جو فلسطینی اتھارٹی کا نہ ہو، غیر سیاسی آدمی ہو، یعنی وہ سمن بکمن ہو، وہ بالکل نہ سنتا ہو، گنگا بہرا، اس کی کوئی سوچ ہی نہ ہو، وہ نیچے آ کے بیٹھ جائے یا بورڈ کا ممبر بن جائے اور ہاں میں لاتا رہے. تو یہ پورا کا پورا جو یہ اچھا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ کوئی اس میں کوئی حیران کن بات ہے کہ یہ کولیپس ہو گیا ایک آئیڈیا. اس سے پہلے بھی بڑے کولیپس ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا، جو 1 اسٹیٹ سولوشن 2 ہے نا، 2 اسٹیٹ اور 1 اسٹیٹ. اچھا، 1 اسٹیٹ سولوشن بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے. 2 1 اسٹیٹ سولوشنز ہیں جو ماضی میں آئے ہیں. ایک 1 اسٹیٹ سولوشن، ایک تو یہ ہے نا کہ یہ تو فلسطینیوں کا علاقہ ہے بھائی، تو یہ اسرائیل کیسے بنے گا یہاں پہ؟ وہ تو گریٹر اسرائیل بنے گا. اسرائیل تو گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے نا، وہ تو گریٹر اسرائیل، اس کو تو آپ ڈالیں نا کھو کھاتے، وہ تو گیا جنم میں، وہ جو پورا پلان تھا. اب 1 اسٹیٹ جو ہے، وہ 1 اسٹیٹ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا، جب یہ وہاں سے آگئے سارے پہلی جنگ عظیم کے بعد، یہ بیلفور اور یہ سب ہو گیا سارے، اور وہاں سے آگئے جیوز، تو 1 اسٹیٹ سولوشن یہ تھا کہ جی یہ ایک فلسطینی ریاست یہاں پہ قائم ہو جائے،
اور اس فلسطینی ریاست میں یہودی بھی رہیں، عیسائی بھی رہیں، کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں بھی تو ایسے ہی تھا نا. جی سلطنت عثمانیہ میں بھی تو یہودی، عیسائی، سارے مذاہب کے لوگ رہتے تھے نا، جی اور اسی یروشلم کے اندر جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور سارے رہتے تھے. کبھی کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا کبھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں. بلکہ اگر آپ اندلس میں دیکھ لیں، اگر آپ اس سے پہلے یہ جو مراکش کی تاریخ پڑھ لیں، تو سب سے زیادہ اور کئی بے شمار واقعات ہیں کروسیڈز میں بھی ایون بہت. تو آپ کو سب سے زیادہ پتا چلے گا کہ مسلمان ہی ایکچولی یہودیوں کو بچا رہے ہیں، یہودیوں کو سیف کیا مسلمانوں نے. جی مسلمانوں کو اور یہودیوں کا کبھی بھی آپس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو سلیطہ لے کے گئے تھے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ تو جو مسلمان تو اس وقت نہیں تھے، یہ رومنس تھے نا. کون تھے یہ رومنس؟ بارہ. تو بات ساری یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بڑے بڑے سکون سے ان کو رکھا ہے ہمیشہ. اب ایشو یہ ہے، تو وہ جو ون اسٹیٹ آیا نا اس وقت، جس کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ایک ون اسٹیٹ جی بنا لیتے ہیں، اور ون اسٹیٹ میں ایک مسلمان ریاست ہو، یہاں پہ فلسطینی ریاست ہو، ایک سیکولر بڑی بڑی پروگریسو قسم کی ریاست ہو، اس میں سارے لوگ اپنی جگہ پہ رہیں اور عبادت کریں، جیسے بھی رہنا ہے رہیں، اور یہ ون اسٹیٹ ہو جائے. یہ ریور ٹو سی والا جو آئیڈیا تھا. جی لیکن جناب پتہ یہ چلا کہ جی وہ اگر ون اسٹیٹ سولوشن کی طرف جاتے ہیں، تو ون اسٹیٹ سولوشن میں یہودی جو ہیں ان کی تو پاپولیشن ہی بہت کم ہے، بہت کم پاپولیشن ہے. اگر ون اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو ڈیموگرافک اس طرح سے بن جائیں گی کہ ان کا تو اسرائیل ہی غائب ہو جائے گا، کہیں وہ تو صوبہ بھی نہیں بن پائے گا. اور وہ تو کہیں بالکل ہی کہیں، وہ تو جس طرح سے یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور والا فارمولا اگر یہاں، تو ان کی تو 5-7 سیٹیں ہوں گی، کوئی مخصوص نشستیں ہوں گی پارلیمنٹ کے اندر، اور باقی تو یہ فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو یہ تو اچھا. پھر انہوں نے خود ہی، یہ یاسر عرفات جو ہیں، جب جی 1964 میں پی ایل او بنی ہے، تو وہ انہوں نے ون اسٹیٹ فارمولا پیش کیا تھا شروع میں. صحیح انہوں نے کہا کہ ون اسٹیٹ ایسا کریں کہ ایک ریاست بنا لیں، اور اسی میں جیسے مسلمان ہیں ویسے کرسچنز ہیں ویسے سارے لوگ اسی میں رہیں، اور ایک ون اسٹیٹ بنا لیں. اور جو یروشلم ہے وہاں جو جائے اپنی جا کے عبادات کرے اور سب کچھ کرے. اس کو انہوں نے رد کر دیا. اور مغربی دنیا جو تھی وہ بھی یہ ٹو اسٹیٹ نے کہا چلیں ایسا کریں ٹو اسٹیٹ کر لیتے ہیں. اچھا ٹو اسٹیٹ جب بننا شروع ہوئی، اوسلو ایکارڈ اور یہ سارے جو ختم ہو گئے، یہ کوڑے دان کے حصہ بن چکے ہیں اوسلو ایکارڈ وغیرہ، کیونکہ ان کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوا نا. وہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا، وہ آبادیاں بن گئی وہاں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر یہ بنا یہ کنفیڈریشن ہونی چاہیے، ایک یہ پلان پیش ہوا جی کنفیڈریشن ہونی چاہیے. تو یہ ون اسٹیٹ سولوشن کے اوپر کتابیں چھپی ہوئی ہیں. اگر آپ 2-3 کتابیں ہم ریفرنس کے لیے دکھا سکیں نا، تو ون اسٹیٹ سولوشن کے اوپر اگر ہم کو ٹائٹل دکھا سکے، میں اسے دور بیٹھا ہوں، اگر ہماری پروڈکشن ٹیم دکھا سکے، تو ون اسٹیٹ سولوشن کے اوپر میں سجیسٹ کروں گا کہ ان کو ذرا پڑھیں. یہ ون اسٹیٹ سولوشن کے باقاعدہ ان کے اوپر، اور یہ پرانی نہیں ہے، یہ حالیہ تاریخ کے اندر ان کی بکس، باقاعدہ بکس چھپی ہیں اس کی فیور میں کہ ون اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اور ون اسٹیٹ سولوشن کو آپ اگر پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ون اسٹیٹ سولوشن کو پیش کرنے والے کیا آرگومنٹ دے رہے ہیں، اور اس کے کاؤنٹر ٹو اسٹیٹ والے کیا فارمولا دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور آ گیا کہ جی کنفرنٹیشن بنا لی جائے اور کنفیڈرل سسٹم بنا لیا جائے، وہ بھی نہیں چلا. پھر جو آخری جو فارمولا جس کے تابوت میں کیل گئی ہے نا، وہ گیا ہے یہ ون اسٹیٹ سولوشن. اگر ہم دیکھیں پورے میٹیریل آپ کو ملے گا اس کے جی اوپر. اور حالیہ آپ اس پہ بڑے انٹرسٹنگ بکس ہیں، آپ پڑھیں نا تو بڑی آپ کو اس میں دلچسپ بات نظر آئے گی. کئی کتابیں تو ایسی ہیں جو کہ جیوز نے ہی لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ون اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ ون اسٹیٹ بھی فارغ ہو گیا. اس کے بعد جناب بڑی ریسرچ ہوئی آگے پیچھے، وہ نئی تھیوری چلی، تھنک ٹینکس بن گئے ون اسٹیٹ پہ بھی کام کا چل. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آخری جو ٹو اسٹیٹ ہو گیا، ٹو اسٹیٹ تو ابھی اٹکے ہوئے ٹو اسٹیٹ کے اوپر سارے. پھر اس کے بعد درمیان میں یہ ہو گیا ایبراہم ایکارڈ ہو گیا. ایبراہم ایکارڈ بھی فارغ ہو گیا نا ایبراہم، کیونکہ ایبراہم ایکارڈ کا اصل مقصد یہ تھا کہ جی ٹو اسٹیٹ سولوشن کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا. تو ٹو اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں، تو ٹو اسٹیٹ جب ہوگی تو اسرائیل تسلیم ہوگا نا. یہ جو ٹرمپ پلان ہے، انہوں نے تقریر تو کر دی
प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं चाहता हूं कि जी अब्राहम अकॉर्ड फैले और ये कहो और बाकी मुल्क सारे करें और ये करें। अच्छा, असल जो था वो था कि वो चाहते थे सऊदी अरेबिया आ जाए। सऊदी अरेबिया तो इसमें आया ही नहीं उस वक्त। और सऊदी अरेबिया अब इन हालात में कैसे आएगा जबकि अरब, देखिए अरब मुल्कों की बड़ी इस वक्त जो है ना वो असर्ट करना जो होता है ना कि हमने बात की है और ये बात ऐसे ट्रंप ने मानी है। अब एक छोटा सा चूहा वो नतनयाहू वो इधर उधर से घुस घुसा के वो ट्रंप को कायल करके निकल के आ जाए, तो मुझे बताएं फिर क्या ये मुल्क है सारे, मतलब इनकी ये पूरी जो एक मतलब एक अथॉरिटी है वो जो चैलेंज होती है ना। तो ये जो है ये अब ये कहना है कि जी इसने उसकी टोपी नहीं, इसको लीड करने वाले जो शख्सियात है ना वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं। यानी रजब तैयब एर्दोगन सऊदी अरेबिया के वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान, हमारा उनके साथ जेन में रखें जो सऊदी अरेबिया के साथ हमारा सिक्योरिटी पैक्ट हो रहा है ना, जो अलग जिसमें और मुल्क भी आ रहे हैं, ये अलग है, ये एक अलग यहाँ पे बन रहा है। वो ये है कि फ्यूचर में मतलब वो और ये इससे इसराइल रिलेटेड ये नहीं है, ये अलग से एक मामला चल रहा है जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी पैक्ट हो रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, तो ये है कि ये अब ये फॉर्मूला भी गया, यानी कौन सा गया, इब्राहिम अकॉर्ड भी गया। अच्छा, टू स्टेट भी गया कि आदि 150 160 दुनिया के मुल्क जो हैं वो कह रहे हैं कि टू स्टेट को मानते हैं और टू स्टेट भी नहीं बन रहा, ना टू स्टेट बन रहा है, ना इब्राहिम अकॉर्ड चल रहा है, और ना जनाब इसमें तो ये फंस गया मसला, फिर दोबारा फंस गया। अब आगे कैसे चलें? जो मैं आपसे बात कह रहा था ना कि इसमें जो अच्छा अब जो हमास की तरफ से एक तो ये तजावीज पेश हो रही हैं कि जी आप जो है इसमें एक तो इसराइली विड्रॉल करें, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपना पेश किया है मुसव्विदा 20 प्लान का, उन्होंने नक्शा भी एक लगा दिया। उस नक्शे में ये है कि इसराइली फौज मौजूद रहेगी, सरहदों पे मौजूद रहेगी इसराइली फौज। तो भाई इसराइली फौज भी मौजूद रहेगी, टोनी ब्लेयर भी बैठ जाएगा, ट्रंप साहब भी बैठ जाएंगे, ये बाकी सारे जो बिलियनर्स हैं ये भी बैठ जाएंगे, तो मतलब सीधा सीधा वहां पर मतलब क्या फलस्तीनी कहाँ जाएंगे? तो ये तो ऑक्यूपेशन है, तो ऑक्यूपेशन हो गई ना ये, तो इसको तो वो तो नहीं मान रहे, और इसको अरब ममालिक के लिए भी बड़ा अजीब सा कि भाई ये क्या किया आपने, ये तो बड़ी अच्छा। फिर तो उसमें ये है कि ये अब या तो ये पेशी ना करते, देखे ना, या तो ये सऊदी अरेबिया और फ्रांस की कॉन्फ्रेंस ना हुई होती 22 तारीख को, एक दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें वोटिंग हुई है, उसमें 80% दुनिया ने वोट डाल दिए टू स्टेट में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टू स्टेट के हक में 80% दुनिया ने वोट डाल दिए, यानी वन स्टेट नहीं तो फिर टू स्टेट सही, तो टू स्टेट में 80% डाल के तो वो भी जनाब अब फॉर्मूला चला गया कि इस मसले को कैसे हल करें, फलस्तीन के मसले को। तो ये जो है ये और साथ ही जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये जो तहरीकें हैं ये इस तरह से खत्म नहीं होती, ये किसी और शक्ल में सामने आ जाती हैं और फिर किसी और नाम से सामने आ जाती हैं। और हमास जो है वो जाहिर है कि एक ब्रांड, मतलब एक ब्रांडेड, अगर कोई ब्रांड इसमें रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रांड में सेंस में कर रहा हूँ कि एक लफ्ज अगर अमेरिका हमास से डेवलप कर रहा था ना, तो उन्होंने गलती एक और ब्लंडर ये हुआ है कि वो महमूद अब्बास को भी उन्होंने आउट कर दिया कि वो आगे जो बने उनका कोई ताल्लुक, अब जो ताल्लुक निकलता है किसी का वो मीडिया लाके बताया था ये तो फलाने का दोस्त है, ये तो फलाना बिलियनर है, ये तो ये है, तो वो उस बोर्ड से फलस्तीनी भी पीछे हटना शुरू हो गए हैं कि भाई हम भी मतलब हमने कभी कोई बयान दी है, कोई बात की है, तो मतलब हम गए तो हम फारिग हो गए इसमें। तो ये आज जो जाएगा इनकी तरफ से, हमास की तरफ से जो बात होने जा रही है, एक तो ये कि उनको रोका गया है कि जी आप अभी ये 1-2 दिन और ठहर जाएं, क्योंकि नतन्याहू एक बदमज़ आती है तो उसको ये है कि मैं फौरी तौर पे, अभी तो उनकी छुट्टियां चल रही हैं ना योम किपुर की, तो उसकी वजह से, और याद जो उन्होंने बड़ी खिलाफ वर्जी की है, आपको पता है मजहबी तौर पे वो पाबंद हैं कि इसमें, इसीलिए उन्होंने 41 और उन्होंने ये दिन चुने हुए थे कि ये इन्हीं दिनों में ये पानी के अंदर दाखिल होंगे, गजा तक पहुंचेंगे जो योम किपुर, लेकिन उन्होंने रोक लिया बहरहाल। तो योम किपुर की छुट्टियों में जी ये बड़ा उनका मुकद्दस है। जी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? मैन मेड क्राइसिस है जी, इनसे मैनेज नहीं हो रहा, और उसकी वजह यह है कि इस अरेंजमेंट में ऐसी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं कि उनका ख्याल ये है कि हर चीज़ को
تشدد سے حل کیا جائے، کہیں پر میرا خیال سے دوسری جو سائڈ ہے اس کو بھی بات چیت کرنی چاہیے تھی، ان کو بھی بات چیت کرنی چاہیے تھی، مذاکرات سے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا، اور یہاں تک جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چھوٹ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور اختلافات کو آپ ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، کچھ بات ان کو دلائل سے بنوا لیتے ہیں، ادھر بنوا لیتے ہیں درمیان میں، کچھ ہوتے ہیں شر پسند بیچ میں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جی تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں، تو وہ بھی نہیں، ان سے اس ارینجمنٹ سے تو نہیں طے ہو رہا وہ معاملہ، پھر وہ صحافیوں کے ساتھ، پھر وکیلوں کے ساتھ، پھر ادھر، اور پھر ملک میں جو حالات ہیں اس وقت، جو کرپشن کا بازار گرم ہے، جو اس وقت عوام کے لیے مسائل ہیں، اس طرف تو دھیان ہی کسی کا نہیں ہے۔ جی تو یہ نہیں، اور اتنے سنگین حالات ہیں پوری خطے کے اور پاکستان کے اور پوری دنیا کے، کہ اس میں یہاں پر ان کو، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے تھی۔ میں نے ان سے بات کی تھی، جی میں وزیروں کا نام بھی کل شہباز شریف صاحب کے باقی لوگ بات کریں، میں نے ان کے لوگوں کو میسج بھیجا، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جی اب ایک آل پارٹی کانفرنس اس پہ بلائیں، 9/11 ہوا تھا، جو بھی تھا مشرف صاحب نے سب کو بلا لیا تھا، ساری پارٹیز کو بلایا تھا، علماء کو بلایا تھا، اس میں جو ہے وہ جو سیکولر پارٹی سب نے اختلاف کیا تھا، اپنی رائے ضرور دی تھی اس میں، کہ ظاہر ہے اس میں مشرف صاحب نے سب کی بات سن کے اعتماد میں تو لیا تھا نا، کہ کیسے آگے یہ کرائسس کھڑا ہو رہا ہے، اسے کیسے کرنا ہے ہم نے حل۔ انہوں نے یہ سارا جو ہے اس آل پارٹی کانفرنس بولے، سب سے اہم تو اس میں مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں نا، مذہبی جماعتیں، اور میں آپ کو بات بتاؤں، آپ یہ بھول جائیں کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ مذہبی معاملہ ہے، اس پہ جتنا جو لفظ سیکولر تو ہم نے بدنام کیا ہوا ہے نا، سیکولر تو بڑے زبردست، جتنا جو سیکولر لوگ اس کے اوپر ایکٹیو ہیں، جو آپ ان کی اگر کبھی لٹریچر پڑھیں یا ان کی باتیں سنیں آپ، جو کہ یعنی جو کہ مذہبی نہیں ہیں، یعنی جی مذہبی تو سبھی ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو آزاد خیال ہے ان کی آپ رائے سنیں نا کبھی فلسطین کے اوپر، تو وہ آپ کو، یا کشمیر کے اوپر، تو وہ آپ کو بہت زیادہ، آپ کو دلائل کے ساتھ بات کرتے نظر آئیں گے، یعنی وہ مذہب سے ہٹ کے آپ کو ایسے ایسے دلائل ان کے پاس ہوں گے فلسطین کے، کہ آپ کہیں گے کہ ارے یہ تو بالکل ایک، وہ تو اس کو انسانیت کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو ان کو ایک بلانا چاہیے تھا، اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیے تھا، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا بات وہاں پہ طے ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا نا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ ابھی بھی ایک آل پارٹی کانفرنس کال کریں، اور آل پارٹی کانفرنس اب کیا کال کرنی ہے، اب تو وہ کر دیا انہوں نے، اب تو کر لیا، پھر بتائیں تو صحیح، اور اس میں وہ کیسے آپ کریں گے جب تک ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو ہم نے باہر رکھا ہوا ہے، نہ وہ اسمبلی میں موجود ہے اور نہ وہ آپ کے ساتھ کسی مشاورت میں۔ یہ معاملات تو آپ اس وقت، کیونکہ بڑے فیصلے ہیں نا، تاریخی فیصلے ہیں، تو جی ان تاریخی فیصلوں میں آپ کم سے کم عوام کو، لوگوں کو تو آن بورڈ لیتے ہیں، آپ سیاسی جماعتوں کو نہیں، آپ ایک اوپن کہیں دلیل تو دیتے ہیں نا بھی ایسے ہوا ہے، جی ہم گئے تھے جی، وہ ہم اندر بات نہیں کی، ہم نے ملکوں کے ساتھ طے کر لی۔ اچھا بھائی، جو آپ کی نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جس میں چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا اسرائیل کا معاملہ ہو، تو اس میں تو عوام کا ساتھ ہونا، ان کے یہ تو دلوں کی بات ہے نا، کشمیر کا معاملہ اور یہ معاملہ جو اسرائیل کا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا، کیا کریں کوئی، تو بہرحال وہ ان کی کابینہ کے لوگوں کو نہیں پتا، جی کابینہ کے لوگوں کو ہی نہیں پتا، باقی تو چھوڑ دینا، آپ کابینہ کے جی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں 50-60 کابینہ کے لوگ، ان کو بھی نہیں پتا، شہباز شریف صاحب بتائیں گے اب کل آ کے، تو پتا چلے گا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی اس پہ تو میرا دل بڑا دکھی ہوا، انہوں نے جب یہ بات کی کہ وہ یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی ان کا ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اب یقین کریں میرا تو دل بھر آیا ان کی بات سن کے، کیونکہ میں اتنے سالوں سے اس کا مطلب غلط سمجھتا تھا انہیں، ان کا دل بھر آیا، صحیح میرا دل بھر آیا، ان کا بھی بھر آیا، اور مطلب ایک بس ایک، انہوں نے کہا جو بھی میں کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں۔ اچھا، صحیح پتہ نہیں تھا مجھے یہ اچھا وہ انہوں نے واضح کر دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا کوئی مطلب اس کو، میں نے آپ سے کہا نا یہ اب آپ یہ دیکھیں نا، وینزویلا کے اندر انہوں نے کہا ہم لڑیں گے، ادھر سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف وار انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، جی تائیوان کا فیوچر کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، دو ملک ایسے ہیں اس وقت وہاں ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے، ایران اور عراق، ایران اور عراق پہ جنگ حملہ ہوگا، یہ صحیح پلاننگ ہو رہی ہے، یہ چیٹر چل رہا ہے کہ ایران پہ پھر کرنا ہے پہلے حملہ، یا پہلے جو ہے وہ ہوتیز تو چونکہ نہیں آئے نا قابو میں، ایران بھی نہیں قابو میں آیا، یہاں پہ رشیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ ایک نیا بلاک بنا ہوا ہے،
اور یہ پاکستان اور ایران اور سعودی عربیہ یہ سارے ملک ایک اپنا ایک پیکٹ بنا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا آنے والے دن بڑے بہت چیلنجز لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور اس سے نکلنا ہے ہم نے. یا تو یہ ارینجمنٹ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, جو کہ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا, اور یہ سسٹم بھی عجیب سا ہی ہے. تو یہ جو ہے اب ملک نے تو نکلنا ہے نا اس سے. تو کیسے, میں روز ان کی باتیں سنتا ہوں تو مطلب ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں, پھر مل جاتے ہیں, پھر لڑائی ہوتی ہے, پھر مل جاتے ہیں, پھر وہ ابھی صحافیوں کے ساتھ کر دیا, پھر وکیلوں کے ساتھ کر دیا, پھر اس کو. اور مشتاق صاحب جب تک یہاں تھے پاکستان میں تو ان کو تو وہ پتہ نہیں کیسے گئے ہیں بیچارے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے خیریت سے رکھے, سب کو خیریت سے رکھے واپس لے کر آئے, سارے فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن لے کر آئے. لیکن یہ تو اب وہ یہ کس سے بات کریں گے, یہ کسی ملک سے بات کریں گے, وہ ملک آگے بات کرے گا. کیونکہ بھائی آپ نے تو اب میں کیا کہوں, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. ابھی تو مشتاق صاحب کو یہ اشدود کی یہاں پہ شفٹ کر دیا ان سارے لوگوں کو جو وہاں پہ رضاکار تھے 40 ملکوں کے, تو وہ 40 ملک ہی رہا کروائیں گے, یا ہمارے یہاں سے شاید کوئی اسٹرانگ میسج آئے اور رہا ہوں. تو یہ ہے کہ یہ کل پالیسی سٹیٹمنٹ آ جائے, لیکن یہ جو ہے نا معاملہ, یہ اس میں ترامیم ان کو کروانی پڑیں گی. میں بتاؤں یہ عرب ملکوں, یہ آج بڑا افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے, یہ جو سینگاگ پہ اٹیک ہوا ہے مانچسٹر میں, یہ بڑی بہت ٹیررسٹ اٹیک, اور یہ کس نے کیا ہے, یہ کیسے ہوئی, بہت غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے, یہ ٹیررزم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ اس طرح کے آپریشنز کر کے بیچ میں جو بھی اس کو مار دیا جو بھی بندہ تھا اسپاٹ پہ. لیکن اس طرح کے واقعات جو ہے نا یہ نہیں ہونے چاہیے, بالکل نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کو یہ اگر نہیں ختم ہوتا مسئلہ یہاں پہ, اور یہ جاری رہتا ہے, تو پھر یہ دوسرے خطے میں جو میں کہتا ہوں گریزن شروع ہو جائے گا اور تحریکیں شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے پوری دنیا کے لیے ضروری ہے پہلے یہاں پہ فوری طور پہ سیز فائر ہو, پھر اس کے بعد وہ لوگ وہاں پہ جائیں جن پہ فلسطینی اعتماد کرتے ہوں, اعتبار کرتے ہوں. یعنی وہ پلان جو کہ سعودی عربیہ اور فرانس نے 150 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ اقوام متحدہ میں تسلیم کروایا ہے, اور وہ پلان ایک دو لوگ کھڑے ہو کے چینج کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے نا, ساری دنیا کی بھی ہو رہی ہے اور مسلم دنیا کی بھی ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا, میں امید کرتا ہوں یہاں سے. اور یہ جو ترامیم ہوں گی, کیونکہ اس ترامیم میں تو وہ کوئی بھی فورس اندر نہیں جا سکتی. اس میں کیسے جائے گی جب اسرائیل کی فوج اندر بیٹھی ہے, بات جو میں نے اس دن پہلے بھی کی تھی. تو یہ کئی محاذ کھل رہے ہیں, اور ایک بڑی جنگ ہے, اور یہ آپس میں ڈاٹ جو ہیں کنیکٹ ہو کے ایک نئے سسٹم کے آتے آتے دنیا میں گلوبل لیول پہ جب ایک نیا سسٹم آئے گا, 2 سال لگیں, 4 سال لگیں, 5 سال لگیں, 10 سال لگیں, اس سے پہلے یہ جنگیں اور افراتفری اور یہ سارا کچھ آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. جی, مزید کیوس بڑھے گا, اور پاکستان کو اس میں اپنا ہاؤس ان آرڈر ہمیں بھی کرنا چاہیے. ایک تو باہر سے ظاہر سی بات ہے دہشت گردی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن سارا ہمیں باہر بھی نہیں ڈالنا چاہیے, اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا چاہیے, اپنے معاملات بھی ٹھیک کرنے چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.